آواز دار نہیں. چلو الحمدللہ. کتاب تھوڑا ہمسو باہر پڑھی لیو تمرا کتاب ایک দুই পেজ আমার হলো তো পড়াইতে পড়াইতে বহুত ধীরে ধীরে গাড়ি আগুয়াইব প্রিন্ট করাইলে 2 পেজ ভালো হইব. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरुल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिलिस्नादिल मुत्तसिल मिन्ना इलल मुसन्निफ़िल इमाम अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न मुग़ीरा इब्न बरदिज़बा अल-जुअफ़ी अल-यमानी रदियल्लाहु ताला अन्हुम नफ़अना बिउलूमिहिम आमीन. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दावात या रब्बल आलमीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बाबुन कैफ़ काना बदउल वह्यि इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिम वन नबिय्यीन मिन बादी. तर्जुमतुल बाब के अंदर वही का माना भी मैंने बतला दिया था. बाब कैफ़ा काना बदउन अलवह्यो वही की बात चल रही थी. वही तक की बात मैंने बतला दिया था. अब एक बात रह गई है कि वही की कितनी किस्में हैं. वही की कई किस्में हैं. अल्लामा हलीमी रहमतुल्लाह अलैह उनकी राय यह है कि वही की 46 किस्में हैं. वही की 46 किस्में हैं और उनकी दलील मिशकात की वो हदीस है जिसमें आया हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है. अन्नुबुव्वा रु'यल मोमिन जुज़उम मिन सित्ततिन व अर्बईन जुज़अम मिनन नुबुव्वा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोमिन बंदे का ख्वाब सच्चा ख्वाब ये नबूवत का 46वां हिस्सा है. इस हदीस के अंदर सच्चे ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा बतलाया गया. इसी बुनियाद पर उनकी राय ये हुई कि नबूवत और वही की 46 किस्में हैं. उनमें की पहली किस्म ख्वाब है. अब बकिया 45 किस्मों की तफसील बयान नहीं किया उन्होंने. मुतलकन कहा कि बकिया और 45 किस्में हैं. तो वही की गोया कि कुल 46 किस्में हो गई. मशहूर कौल जो आम तौर पर लोगों के दरमियान मशहूर है वो वही की 7 किस्में हैं जो आम तौर पर मशहूर है. वो मैं बतला देता हूँ. वही की 7 किस्में. नंबर 1 ख्वाब. वही की पहली किस्म ख्वाब है. अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ज़ाहिरी वही आने से पहले ख्वाब में वही आती थी. इसलिए हदीस में है रु'यल अम्बियाए वह्युन. नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब ये वही होता है. जैसे बेदारी में वही आती है इसी तरीके से ख्वाब के अंदर भी वही आती है. तो पहली किस्म वही की हुई ख्वाब. नबी का ख्वाब सच्चा होता है और ये वही कहलाती है अल्लाह की तरफ से. इसी बिना पर 2 मसला यहाँ पर है. नंबर 1
جب نبی سوئے ہوئے ہوں تو نبی کو نیند سے اٹھانا منع ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں وحی آ رہی ہو اور تم خواب سے ان کو بیدار کر کے وحی کے اندر خلل ڈال دو گے۔ اس لیے جب نبی سوئے ہوئے ہوں تو نبی کو خواب سے نہ اٹھایا جائے بلکہ ان کو سونے دیا جائے، اس خواب کے اندر وحی آنے کا احتمال ہے۔ نمبر 2، نبی کا خواب وحی ہے اس بنا پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی بنیاد پر اپنے لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے چلے گئے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، یہ خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یا بنیا، اے میرے لڑکے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور اس خواب کی بنیاد پر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے۔ ایک انسان کا قتل کرنا حرام ہے، ذبح کرنا حرام ہے، اور ایک نبی ان کو ذبح کرنے جا رہے ہیں خواب کی بنیاد پر۔ معلوم ہوا کہ خواب یقینی ہے، نبی کا خواب سچا ہے، یقینی ہے۔ اس یقین کی بنیاد پر اللہ کا حکم پا کر کے اب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام تمام انبیاء کو خواب کے اندر وحی آئی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب کے اندر وحی آئی۔ تو وحی کی پہلی قسم ہو گئی خواب۔ دوسری قسم وحی کی ہے القاء فی القلب، دل کے اندر کسی بات کو ڈال دینا۔ القاء فی القلب، دل کے اندر کسی بات کو ڈال دینا، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے، القاء فی القلب۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انبیاء علیہم السلام کے قلوب کے اندر، ان کے دلوں کے اندر بات کو ڈال دیتے ہیں، یہ وحی کی دوسری قسم ہے، دلوں کے اندر بات کو ڈال دینا۔ قرآن میں ہے نفث فی روعی، اللہ نے پھونک مار دیا میرے قلب کے اندر، دل کے اندر، دل میں باتوں کو ڈال دیا۔ تو وحی کی دوسری قسم ہوئی القاء فی القلب، دل کے اندر کسی بات کو ڈال دینا۔ اس قسم کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام کے دل میں باتوں کو ڈالی جاتی، اور کبھی اولیاء اللہ کے دلوں میں بھی باتوں کو ڈالی جاتی ہے، جس کو الہام اور کشف بولتے ہیں، القاء بولتے ہیں۔ نبی علیہم السلام کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ 100% سچی ہوتی ہے اور یقینی ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔ اب ولی کے دل میں جو بات ڈالی جاتی، جن کو الہام یا القاء کہا جاتا ہے، اس میں خطا اور صواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو ولی کے دل میں بھی القاء ہوتا اور نبی کے دل میں بھی القاء ہوتا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ ولی کے القاء اور نبی کے القاء میں فرق کیا ہے، تو دو فرق ہے۔ نمبر 1، نبی کی القاء کے ساتھ دعوی نبوت ملا ہوا ہوتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسا القاء جس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ ملا ہوا ہو، اور ولی کے القاء میں نبوت کا دعویٰ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی کا القاء اور الہام 100% درست اور صحیح اور صواب ہوتا ہے، اور ولی کے دل میں جو القاء ہوتا ہے وہ خطا اور ثواب کے درمیان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ درست بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو جائے۔ یہ دو فرق ہوا، القاء الہام ولی کے اور نبی کے القاء اور الہام کے اندر۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو دوسری قسم وحی کی ہوئی القاء فی القلب، دل کے اندر کسی بات کو ڈال دینا، الہام کر دینا۔ تیسری قسم وحی کی ہے الکلام من وراء الحجاب،
کلام اللہ تعالی من وراء الحجاب، پردہ کے پیچھے سے اللہ کا کلام فرمانا۔ الکلام من وراء الحجاب، حجاب اور پردہ کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرمانا، یہ تیسری قسم ہوئی وحی کی، پردہ کے پیچھے سے کلام کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کے اوپر پردہ کے پیچھے سے کلام کیا، اور یکلمہم من وراء حجاب، یا اللہ کلام کریں پردہ کے پیچھے سے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر پردہ کے پیچھے سے کلام ہوا۔ یا اسی طریقے سے معراج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کے پیچھے سے اللہ نے کلام فرمایا۔ تو یہ تیسری قسم ہو گئی وحی کی کہ الکلام من وراء الحجاب، پردہ کے پیچھے سے کلام کرنا۔ چوتھی قسم وحی کی ہے مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے آواز کی طرح سے وحی آنا، جو آئندہ روایت میں اسی باب کے اندر آ رہی ہے، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی تھی سلسلۃ الجرس کے طور پر، گھنٹی کے آواز کی طرح، گھنٹی کے آواز کے طور پر یہ میرے پاس آواز آتی تھی اور اس سے میں وحی کو سمجھ لیتا تھا۔ تو چوتھی قسم ہو گئی وحی کی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے آواز کی طرح سے وحی کا آنا۔ پانچویں قسم وحی کی ہے کہ فرشتہ آپ کے پاس اپنی اصلی شکل میں آئے۔ فرشتہ کی جو اصلی شکل ہے 600 ان کے بازو ہیں اور بہت بڑی مخلوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اصلی شکل میں، ان کے 600 ڈخنا اور بازو تھے، سد الافق، جس نے آسمان کے کنارے کو ڈھانپ لیا تھا چاروں طرف سے۔ تو فرشتہ کبھی اپنی اصلی شکل میں آ کر کے وحی لے کر کے آئے، یہ ایک قسم وحی کی پانچویں قسم ہو گئی۔ نمبر 2، چھٹی قسم وحی کی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے، انسان کا روپ دھار کر کے فرشتہ وحی لے کر کے آئے۔ یہ وحی کی شکل کثیر الوقوع ہے، سب سے زیادہ وحی جو آئی ہے وہ اسی شکل میں آئی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ چنانچہ اسی باب میں روایت آ رہی ہے وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، کبھی کبھی فرشتہ میرے پاس انسان کی شکل بنا کر کے آتے تھے۔ عام طور پر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، انہی کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے میرے ساتھی اور میرے صحابی دہیہ سامنے بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے تھے اور آپ کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے۔ تو چھٹی قسم ہو گئی کہ فرشتہ انسان کی شکل میں وحی لے کر کے آئے۔ ساتویں قسم یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے کوئی فرشتہ وحی لے کر کے آئے، جبریل علیہ السلام نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ وحی لے کر کے آئے۔ اس سلسلے میں 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام کی کہ اسرافیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس وحی لے کر کے آئے۔ اسی باب میں روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ اقرا نازل ہو گئی تو 2.5-3 سال تک کے بیچ میں فترت واقع ہو گیا، وقفہ ہو گیا، پھر کوئی وحی نہیں آئی۔ اس بیچ میں کبھی اسرافیل علیہ السلام آیا کرتے تھے آپ کے پاس، تو کبھی وحی لے کر کے اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں اور کبھی وحی لے کر اسرافیل کے علاوہ ملک الجبال بھی آتے ہیں۔ پہاڑ پر وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ نے پہاڑ پر مقرر کر رکھی ہے، وہ فرشتے وحی لے کر کے آتے تھے۔
چنانچہ اسی کتاب میں، کتاب الجہاد میں، کتاب المغازی میں پڑھو گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے اور طائف کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسایا تو اس وقت میں آپ کے پاس ملک الجبال تشریف لائے، وہ فرشتے جو پہاڑ پر مسلط ہیں، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو بیچ میں دبا کر اور پورے طائف کو پیس کر کے رکھ دوں گا۔ یہ وحی لے کر کے ملک الجبال آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ آئے گی، لیکن یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ ملک الجبال بھی وحی لے کر کے آئے تھے طائف کے اندر۔ تو ساتویں قسم یہ ہو گئی کہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے فرشتے وحی لے کر کے آئیں، جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام یا ملک الجبال پہاڑ والے فرشتے آپ کے پاس وحی لے کر کے آئے۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ وحکم۔ یہ وحی کی کل 7 قسمیں ہو گئیں، 7 طرح سے وحی آتی ہے۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی۔ رسول اللہ کے مخصوص بندے کو رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول آئندہ مستقل کتاب الانبیاء اسی جلد اول میں آئے گی، جہاں نبی علیہ السلام کا بیان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں۔ نبی عام ہیں اور رسول خاص ہیں۔ نبی جن کو اللہ کی طرف سے وحی آئی اور دین کا پیغام دینے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا، یہ اللہ کے مخصوص بندے نبی کہلاتے ہیں۔ اور رسول ان میں سے بھی خاص ہیں جن کو مستقل شریعت دی گئی اور ان کے شریعت کی تعلیم کا حکم کیا گیا۔ تو جو مستقل شریعت یا مستقل کتاب جن کو دی گئی وہ رسول کہلاتے ہیں، اور نبی عام ہیں، چاہے ان کو مستقل شریعت دی جائے یا پہلی شریعتوں کے تبلیغ کرنے کا ان کو حکم کیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر وہ نبی کہلاتے ہیں اور رسول یہ خاص ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دنیا میں کتنے نبی بھیجے؟ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کمر رسول، ان 1,24,000 میں رسول کتنے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 بتلایا۔ 313 رسول آئے ہیں اور 1,25,000 ٹوٹل نبی آئے ہیں۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا من اولہم، ان میں سب سے اول کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابونا آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی مرسل حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم نبی بھی ہیں اور آدم علیہ السلام رسول بھی ہیں۔ پھر پوچھا ان میں آخر کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری رسول اور سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ یہ تفصیلات طبقات ابن سعد وغیرہ کے اندر روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اس لیے مختصراً آپ کو نبی اور رسول اور ان کی تعداد وغیرہ بھی بتلا دیا۔ ان تمام رسولوں میں سے قرآن پاک میں صرف 25 رسولوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں 25 رسول علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بقیہ کا تذکرہ نہیں۔ ہم لوگ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان مفصل میں پڑھا نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کے تمام رسولوں پر جن کا تفصیلی علم حاصل ہوا ان پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں، اور جن کا اجمالی علم حاصل ہوا
ان پر اجمالی ایمان لاتے ہیں تو تمام نبی اور رسول کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد الی رسول اللہ، یہاں جو وحی کا بیان چل رہا ہے یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا بیان آئے گا۔ اور مصنف نے جو یہاں عبارت نقل کیا الی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس وحی کیسے آئی، تو اللہ کے رسول تو عام ہیں، رسول تو سب کو کہا جاتا ہے۔ اصل عبارت ہونی چاہیے کیف کان بدء الوحی الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام رسولوں کے وحی کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کو بیان کرنا ہے۔ لیکن مصنف نے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا بلکہ عام رسول اللہ کہا، تو رسول اللہ تو سبھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ، تو رسول اللہ تو عام سب کو شامل ہو گیا۔ حالانکہ سب کے وحی کو بیان کرنا مقصود نہیں، یہاں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کو بیان کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نحومیر وغیرہ میں آپ پڑھو گے کہ جیسے الف لام کی مختلف قسمیں ہیں، الف لام جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی، یہ سب الف لام کی قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے اضافت کی بھی اقسام ہیں۔ اضافت کبھی جنس کے لیے، کبھی استغراق کے لیے، کبھی عہد ذہنی، کبھی عہد خارجی کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پر اضافت عہد خارجی کے لیے ہے۔ رسول کی اضافت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ، تو یہ جو اضافت ہے یہ اضافت عہد خارجی کی ہے۔ عہد خارجی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معہود خارج میں متعین ہو، خارج میں مخصوص مشخص ہو، وہ متعین ہو۔ تو یہاں پر رسول اللہ سے مراد مخصوص رسول اللہ ہیں، خاص رسول اللہ ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے رسول اللہ جب بولا گیا یہاں تو اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ اضافت عہد خارجی کے لیے ہے، مخصوص رسول مراد ہے، لہذا محمد نام بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے امام بخاری نے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے تو ہم کو درود پڑھنا چاہیے، چاہے کتاب میں درود لکھا ہوا ہو یا لکھا ہوا نہ ہو، ہر صورت کے اندر ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام، مختصر درود، جو بھی درود ہو وہ ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحابی کا جب نام آئے تو چاہے لکھا ہوا ہو یا نہ ہو وہاں پر رضی اللہ عنہ پڑھنا چاہیے، جمع ہو تو رضی اللہ عنہم، عورت ہو تو رضی اللہ عنہا، جمع ہو تو رضی اللہ عنہن، اس طریقے کے دعائیہ کلمات پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحابہ اور انبیاء کے علاوہ جو دوسرے بزرگان دین ہیں، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، یا ہمارے آپ کے اور زمانے کے علماء کرام جو دنیا سے جا چکے ہیں، جب ان کا نام آئے تو وہاں پر رحمت اللہ علیہ، رحمہم اللہ، رحمہ اللہ پڑھنا چاہیے۔ زندہ لوگوں کا، بزرگوں کا نام آئے تو مد ظلہ العالی، دامت برکاتہم، دعائیہ الفاظ اور تعظیم کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کا نام آئے، آئندہ خود آ رہا ہے، وقول اللہ عز وجل، اللہ کا نام لے کر امام بخاری عز وجل بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ کا نام آئے تو وہاں پر بھی تعظیم کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، تعالی، اللہ تعالی، اللہ رب العزت، اللہ کریم، اللہ عز وجل، تعظیم کے الفاظ بیان کرنا چاہیے۔ تمہارے آسام میں رواج یہ ہے، علماء کا کیا رے بیٹا،
کوئی سوال کیا تھا کیا؟ جی نہیں. آواز جا رہی ہے نا؟ جی ہیں آواز آ رہی ہے تو چلو سنو. تو اللہ کا نام آئے تو تعظیم کے کلمات تعالی عز و جل یہ سب بولنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی تو وہاں پر درود شریف پڑھنا چاہیے. صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ پڑھنا چاہیے. علماء کرام بزرگان دین کا زندہ کا نام آئے تو مد ذلہ العالی دامت برکاتہم وغیرہ دعائیہ کلمات پڑھنا چاہیے. مردہ ہوں مر چکے ہوں تو رحمت اللہ علیہ عال اللہ مراتبہ و درجاتہ قدس سرہ اس طریقے کے دعائیہ الفاظ وہاں پر پڑھنا چاہیے. میں بول رہا تھا کہ تمہارے آسام میں تعظیم کے ساتھ نام نہیں لیتے ہیں. جوائے نگری اور خالور پارور حضور ہموک جگہ ہمیشہ بڑوں کا نام ادب اور تعظیم کے ساتھ لینا چاہیے. بزرگوں کا نام تعظیم کے ساتھ لینا چاہیے. یہ امام بخاری سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کا مسئلہ بھی مختصراً یہاں بتلا دیتا ہوں. احناف میں سے علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض. اب بقیہ جب نام آئے تو وہاں پر درود پڑھنا مستحب ہے. سنت اور مستحب ہے. فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے. علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حنفی ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہر مرتبہ آپ پر درود پڑھنا فرض ہے. ہر مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے. امام طحاوی ہر مرتبہ درود پڑھنے کو فرض کہتے ہیں اور علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض اب بقیہ مرتبہ مستحب. ان دونوں نے استدلال کیا قرآن پاک کی آیت سے. قرآن میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس قرآن کی آیت کے اندر صلو امر کا صیغہ ہے. تم درود پڑھو. تو علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول الشاسی اور نور الانوار میں تم لوگوں نے امر کی بحث میں پڑھا ہوگا کہ الامر المطلق لا یقتضی التکرار ولا یحتملہ. امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. لہذا صلو امر کا صیغہ ہے. ایک مرتبہ جب درود پڑھ لیا تو فرض ادا ہو گیا، امر پر عمل ہو گیا. وہ بار بار امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. یہ استدلال کیا علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ. امام طحاوی بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کا قاعدہ ٹھیک ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن یہاں ایک دوسرا قاعدہ بھی ہے کہ اگر کوئی امر کسی سبب کے ساتھ مسبب ہو، اس امر کے ساتھ کوئی سبب لگا ہوا ہو، تو جب سبب کا تکرار ہوگا تو مسبب کا بھی تکرار ہوگا. جب سبب پایا جائے گا مسبب پایا جائے گا. اب اس کی مثال دیا، جیسے قرآن پاک میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اقیموا یہ بھی امر کا صیغہ ہے. اقیم امر ہے، اس کا جمع کیا ہو گیا اقیموا، تم لوگ نماز قائم کرو. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لیا اور نماز ختم ہو گئی، امر میں تکرار نہیں. لیکن امام طحاوی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ امر نماز کا حکم ایک سبب کے ساتھ مقید ہے. اور وہ سبب کیا ہے؟ وقت. ظہر کا وقت آئے گا تو ظہر کی نماز فرض، فجر کا وقت آئے گا تو فجر کی نماز فرض، عصر کا وقت آیا عصر کی نماز فرض. تو یہ حکم ایک سبب کے ساتھ مسبب ہے. جب سبب میں تکرار ہوگا تو مسبب کے اندر بھی تکرار ہوگا. اسی لیے پوری زندگی نماز پڑھنی پڑے گی. اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے کا جو حکم ہے
وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سامنے آنا۔ تو جب جب اللہ کے نبی کا نام سامنے آئے گا سبب پایا گیا، درود پڑھنا واجب ہوگا۔ جب جب نام نامی آئے گا تب تب درود پڑھنا واجب ہوگا۔ یہ تو احناف کا مسلک تھا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق نماز کے اندر درود پڑھنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجمل ہے، ان اللہ و ملائکتہ الی آخر آیت، یہ آیت مجمل ہے۔ حدیث سے اس کی اور سنت سے اس کی تفصیل معلوم ہوئی۔ اور سنت یہ ہے کہ اس حدیث میں دو لفظ ہے، ایک سلو اور ایک سلمو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھو۔ تو سلام کی تفسیر کیا گیا حدیث میں کہ اس سلام سے مراد وہ سلام ہے جو تشہد کے اندر پڑھا جاتا ہے، التحیات کے اندر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمو، اس کی تفسیر تشہد کے سلام سے کی گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ سلو کی تفسیر قاعدہ اخیرہ میں درود پڑھنے سے کی گئی۔ اور اس آیت کا مطلب ہے کہ جب جب نماز پڑھو تو نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ اسی لیے شافعیہ حضرات کا مسلک یہ ہے کہ نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ میں درود کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی بغیر درود پڑھے ہوئے سلام پھیر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایک فرض چھوٹ گیا اس کا۔ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے درود پڑھنے کے اوپر تھوڑی سی تفصیل جو آپ کو بتلا دیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ آگے ہے وہ قول اللہ عز و جل۔ مجھے ایک جگہ پروگرام میں جانا ہے، اس لیے اب یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو سب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، ہمارا تھوڑا سنا رے قبول کرو مولا۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی پریشانی دور فرما دے مولا۔ اللہ مدرسہ کھول دیجیے، اللہ بچوں کو حاضر کرائیے، بالمصافہ پڑھنے کی صورت پیدا فرما دیجیے الہ العالمین۔ یا اللہ عافیت دیجیے، ہر شر الفتن سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر نازل فرمائیے، بیوی بچوں کو صالح نیک دیندار بنائیے۔ یا اللہ شمیم اور آخر میں یا اللہ الفت محبت پیدا فرمائیے، جھگڑے فتنے کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ٹینشن کو دور فرمائیے، اللہ عافیت دیجیے مولا۔ یا اللہ گھروں میں سکون دیجیے مولا، ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ آج کے سفر کو، پروگرام کو بھی ہمارے لیے خیر، ہدایت، نجات کا ذریعہ بنائیے، ہماری پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیے۔ اس علاقے میں دین کے پھیلنے کا اللہ 100% نمازی، ذکر، تلاوت، ختم، یا اللہ استغفار پڑھنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اللہ قبول فرمائیے، سفر کو آسان فرما دیجیے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔